अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। ओआईसी इजलास, ट्रस्ट फंड के कयाम पर इत्तफाक हुआ है। आज एक अनप्रेसिडेंटेड गैर मामूली इजलास हुआ है पाकिस्तान में। वज़राए ख़ारजा जो हैं ओआईसी के इसमें शामिल हुए हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में जो कांटेदार बल्दियाती इंतखाब इस वक्त हो रहा है, पेशावर की मेयरशिप किसके पास जाएगी, ओवरऑल जो ट्रेंड्स हैं अभी तक ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको सबकत हासिल है। कुछ जो पॉकेट्स हैं उधर जेयूआई भी बड़ा तगड़ा मुकाबला कर रही है। इसके बाद आखिर में बात करेंगे दो बूंद पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातिर। पूरी दुनिया से पोलियो ख़त्म हो रहा है सवाए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, लेकिन हम बहुत करीब हैं पोलियो को अपने मुल्क से जो है इराडिकेट करने में। प्रोग्राम के आखिरी से इसमें गुफ्तगू होगी, लेकिन सबसे पहले इस्लामी ताउन तंजीम का जो 17 गैर मामूली इजलास आज हुआ है, पूरे इस्लामी ममालिक की जानिब से वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान आए। जो कौमी असम्बली की इमारत थी उसके अंदर बैठकर ये इजलास हुआ, खिताब भी हुए। पाकिस्तान की दावत पर इजलास में 22 ममालिक के वज़राए ख़ारजा थे और 10 नायब वज़राए ख़ारजा समेत 70 वफूद इसमें शरीक हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इफ्तिताही सेशन से खिताब किया। उन्होंने कहा कि ये सितम ज़रीफ़ी है कि 41 साल कबल इस्लामाबाद में इस्लामी ताउन तंजीम का पहला गैर मामूली इजलास हुआ था। उस वक्त भी उसका मौजू अफगानिस्तान ही था। अफगानिस्तान गुज़श्ता 40 साल से मुश्किलात का सामना करता रहा है और अगर दुनिया ने इस वक्त कोई इक़दाम नहीं उठाया तो अफगानिस्तान में सबसे बड़ा इंसानी बहरान देखना पड़ेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने 6 नकाती फ्रेमवर्क की तजवीज़ इजलास में पेश की है। 6 नकाती फ्रेमवर्क क्या है जो पाकिस्तान की तरफ से सजेस्ट किया गया है? अफगानिस्तान में तालीम, सेहत और तकनीकी शोबों में सरमायाकारी करना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा और ओआईसी का ग्रुप बनाकर अफगानिस्तान को जायज़ बैंकिंग सहूलियात तक रसाई में मदद देना होगी। अफगान अवाम की खुराक की फराहमी और फूड सिक्योरिटी के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। इंसदाद दहशतगर्दी और मनशियात के खात्मे के लिए अफगान इदारों की इस्तादकार बढ़ाई जाए। पांचवा जो हमने फ्रेमवर्क की तजवीज़ दी पाकिस्तान ने वो है कि अफगानिस्तान में इंसानी हकूक, खवातीन और लड़कियों के हकूक के लिए अफगान हुक्काम को इंगेज किया जाए। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए अफगान हुक्काम से मिलकर काम किया जाए। इस मौके पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा भी थे। उन्होंने भी एक खिताब किया जिसमें कहा कि अफगानिस्तान में मुआशी मुश्किलात इंसानी बहरान को जन्म दे सकती है और मजीद अदम इस्तेकाम का बाइस बन सकती है, जिससे इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन मुतासिर हो सकता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान के लिए 1 अरब रियाल इमदाद का ऐलान किया है। जो तुर्क वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने कहा कि इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा का दौरा काबुल अफगान बरादर अवाम के साथ इजहार यकजहती की बेहतर मिसाल हो सकती है। ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने इस मौके पर खिताब किया। उन्होंने कहा कि ओआईसी अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। इस इजलास को अफगान अवाम की मदद के हवाले से बहुत अहम समझते हैं। ये सिर्फ एक दिन की कॉन्फ्रेंस नहीं है बल्कि तारीखी असरात होंगे। अफगान भाइयों की इमदाद के जो ऐलानात हैं इससे उम्मीद पैदा हुई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और फिर उन्होंने कहा कि इजलास में अफगानिस्तान में इंसानी सूरत हाल और फ़लस्तीन से मुतालिक 2 दस्तावेज़ात मंजूर हुई हैं। अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से मुतालिक शऊर बेदार हुआ है। मुआशी और इक़्तिसादी बहरान सर उठा रहा है। इंसानी अलमियत से बर वक्त निपटने की ज़रूरत है। इजलास में मरकजी नुक्ता 4 करोड़ अफगान शहरी थे। अफगान सूरत हाल के हमसायों पर बराबर जो होंगे असरात होंगे। अफगानिस्तान की मदद ना की गई तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। अफगानिस्तान की मदद आलमी बरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। जो एलामिया इसके बाद आया है फाइनल मुश्तरका, वो कहता है कि जी अफगानिस्तान के लिए ट्रस्ट फंड का कयाम किया जाए। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर इत्तफाक किया गया है। माली और बैंकिंग चैनल्स की बहाली पर इत्तफाक की राय किया गया है। अफगानिस्तान के लिए ओआईसी का नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर करने पर इत्तफाक हुआ। ओआईसी और अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में मुश्तरका काम करने पर भी इत्तफाक किया है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा अफगानिस्तान में इंसानी बहरान की इमदाद, स्कूल्स और अस्पतालों को पाबंदियां हैं उनसे मुबर्रा रखे। इजलास में इत्तफाक की जो किए गए नकात हैं उन पर फॉलो अप मीटिंग्स भी की जाएंगी। सो ये जो इस पूरी बैठक का जो लुबे लबाब है वो ये एलामिया है। इस पर बात करेंगे। अब्दुल बासित साहब साबिक सफीर हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर। एक तो ये जो सब लोगों को यहाँ इकट्ठा करना, बिठाना, बुलाना और उसके बाद ये एक बहुत एक ज़रूरी और अहम बैठक करना, ये बड़ी फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में रीसेंट हिस्ट्री में पॉलिटिकल लीडर्स दुनिया भर से पाकिस्तान में शायद ही आए हों।
سو ابھی یہ جو ایک فنڈ کے قیام کی بات کی گئی ہے، یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اور جو ایک نمائندہ جو مقرر کیا جا رہا ہے خاص طور پہ افغان ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے، یہ ایک اس سے آگے جو ہے کوئی آپ کو نئی جہتیں، کوئی رستے کھلتے دکھائی دے رہے ہیں افغان عوام کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میمن صاحبہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا. دیکھیے جہاں تک اس خصوصی یا غیر معمولی سیشن کی بات ہے، یہ واقعی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور ابھی طالبان کی حکومت کو بنے ہوئے تقریباً 4 ماہ سے کچھ زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، لیکن اتنی بڑی اکثریت کے ساتھ اور اتنی بڑی تعداد میں وزرائے خارجہ کو جمع کرنا اٹ سیلف واز اے ہیوج چیلنج فار پاکستان. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ایک بڑی کامیابی ہوئی ہے. جہاں تک سبسٹینٹیو ایشوز کا تعلق ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ جو اجلاس تھا یہ خاص طور پہ انسانی بحران جو ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا اس کے کانٹیکس میں تھا. اور اگر اسی کانٹیکس کو دیکھا جائے تو اس حوالے سے جو ٹرسٹ، ایک ہیومینیٹیرین ایڈ ٹرسٹ قائم ہوا ہے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک میں، وہ ایک میں سمجھتا ہوں اچھی پیش رفت ہے. اور ایک خاص طور پہ خصوصی نمائندے کا بھی مقرر ہو جانا. لیکن اگلا سوال یہ آتا ہے کیونکہ او آئی سی میں بھی بہرحال ڈائیورجنسز تو ہیں اور کوئی چیز بھی آئسولیشن میں نہیں دیکھی جا سکتی، ہر چیز کا ایک پولیٹیکل ڈائمنشن بھی ہوتا ہے. تو ہیومینیٹیرین ایڈ تو اسسٹنس اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یقیناً کچھ ممالک جو ہیں وہ ابھی تک کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے. آپ او آئی سی ممبر اسٹیٹس کس طرح ریسپونڈ کرتے ہیں اس ٹرسٹ کے بعد، وہ آپ دیکھنے والا سوال ہے. اس کے لیے فالو اپ بڑا ضروری ہے. میرے اپنے خود خدشات یہ ہیں کہ چاہے جو خصوصی نمائندہ او آئی سی کا ہوا ہے، اگر وہ کوئی پولیٹیکل فگر ہوتی تو شاید زیادہ بہتر ہوتا. یہ بیوروکریٹک جو ہے نا اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل ہیں اس وقت او آئی سی میں جو بخیت صاحب ہیں، تو ان کا مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس حد تک فالو اپ کرتے ہیں. اب دیکھا یہی جائے گا کہ کیا میکنزمز ایوالو ہوتے ہیں اس کے بعد، کیونکہ اصل معاملہ تو امپلیمنٹیشن کا ہے، اس کے فالو اپ کا ہے. لیکن بحیثیت مجموعی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا پہلا قدم اٹھا لیا گیا ہے. اب اس کو فالو اپ کس طرح اس کا ہوتا ہے، دیٹ وڈ بی اے ہیوج چیلنج. بس اب دیکھیں پاکستان نے اپنے تئیں کوشش کی اور باقی بھی جو او آئی سی کے ممالک ہیں وہاں یہاں پہ آئے ہیں، اپنے نمائندے بھیجے ہیں، وزرائے خارجہ آئے ہیں، تو دنیا کوشش کر رہی ہے، کئی قدم وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے. رکاوٹ یہ ہے کہ جو طالبان سے ایکسپیکٹیشنز ہے دنیا کی، اس پہ ادھر سے لچک خاطر خواہ نہیں آ رہی. تو ایک حد تک بہت سارے ممالک کوشش کر رہے ہیں طالبان کے جو افغانستان جو ہے اس وقت ان کی مدد کرنا، لیکن طالبان اتنی شاید آگے قدم نہیں بڑھا رہے جتنی ان کو ضرورت ہے. بالکل آپ ٹھیک فرما رہی ہیں. طالبان دیکھیں 2-3 ایشوز ہیں نا. ایک تو ریکنسیلیشن کا ایشوز ہے کہ ایک ریپرزینٹیٹیو براڈ بیسڈ گورنمنٹ آپ بنائیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ طالبان اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کہ وہ ان لوگوں کو شامل کریں حکومت میں جو کہ جن کا ورلڈ ویو ہی طالبان کے ساتھ نہیں ملتا. البتہ طالبان آنے والے دنوں میں یقیناً ایک ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ اس حد تک ضرور بنا لیں گے کہ اس میں تمام جو ایتھنک ریپرزنٹیشن شامل ہو، خاص طور پہ تاجک ہیں، ازبک ہیں، ان کی شمولیت، ہزارات کے لوگ ہیں، ان کی شمولیت اس میں ہو جائے. دوسرا ایشو خواتین کے حوالے سے ہے. خواتین کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں انہوں نے ایک ڈکری ایشو کی وراثت کے معاملے میں اور شادیوں کے معاملے میں، لیکن اس میں انہوں نے جو ہیں بہرحال تعلیم اور جو خواتین کے کام کرنے کے حقوق ہیں ان کو وہاں مینشن نہیں کیا. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو بھارت فلیکسیبلٹی ضرور دکھائیں، کیونکہ آپ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جبکہ ان کی خواتین جو تقریباً ہر ملک میں تقریباً آدھا نصف پاپولیشن تو ہوتی ہے، اگر آپ ان کو باہر رکھیں گے تو قوم کس طرح ترقی کرے گی. پچھلے 20 سالوں میں ٹھیک ہے افغانستان میں اس طرح مغربی دنیا انسٹیٹیوشنز ڈیولپ نہیں کر سکی، وہ جمہوریت نہیں دے سکی جو دینا چاہیے تھی، لیکن بہرحال خواتین کے معاملے میں کچھ تو پیش رفت ضرور ہوئی ہے پچھلے 15-16 سالوں میں. تو اس کو اگر آپ ریٹروگریسو نہیں ہو سکتے کہ آپ تمام اس ڈیولپمنٹ کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھیں، تو طالبان کو یہاں پہ میرے خیال میں فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی سونر اور لیٹر، اگر وہ چاہتے ہیں کہ دنیا ان کو تسلیم کرے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ طالبان اس وقت یہی چاہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی سچویشن اسٹیبلائز ہو،
اور کسی حد تک افیکٹ وہ گورنمنٹ کر پائیں، کیونکہ اس وقت ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. جو آپ جانتی ہیں کہ امریکہ نے فریز کر رکھا ہے، تو جب تک یہ معاملات سیٹل نہیں ہوں گے تو یہ ایک قسم کا دونوں سائڈز ایک دوسرے پہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں. کوئی پروکو ہوگا ایک اسٹیج پہ یقیناً، لیکن طالبان چونکہ دیکھیے ایک اور بھی مسئلہ یہ ہے کہ طالبان ایک ریزسٹنس موومنٹ رہی ہے اگینسٹ فورن آکوپیشن. اب اس کو ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کے طور پہ اس کا پھر ایک ڈسکنیکٹ بھی ہے، اور کیپیسٹی ایشوز بھی ہیں، ایک تو اقتدار تک آئیڈیولوجیکل ایشوز بھی ہیں، تو تھوڑا سا وقت دینا چاہیے میرے خیال میں اس سارے معاملے کو سلجھانے. بہت شکریہ عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کہہ رہے تھے کیپیسٹی ایشوز بھی ہیں اور طالبان کی اپنی بھی مجبوریاں ہیں، دنیا کو ان کو مارجن دینا چاہیے ہے، لیکن اس پورے معاملے میں جو سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے وہ وہاں پہ جو افغان عوام ہے جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، دوائیاں نہیں ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں. سو یہ دنیا بیٹھ کر اس مسئلے کا جتنا جلدی حل نکال لے گی. حکومت پاکستان بار بار یہ کہہ رہی ہے تو ہیومینیٹیرین کرائسس کے دہانے پہ یہ خطہ ورنہ کھڑا ہو جائے گا. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے. خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کی پولنگ مکمل ہو چکی ہے، نتائج آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. کیا ٹرینڈ ہے یہ پوچھیں گے اپنے نمائندوں سے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خیبر پختونخوا میں جو بلدیاتی انتخاب ہو رہے ہیں اس میں پولنگ مکمل ہو گئی ہے، لیکن ابھی ساتھ ساتھ نتائج آ رہے ہیں. لیکن آج ایز ایکسپیکٹڈ جو تشدد کے واقعات ہوئے، فائرنگ کے، پتھراؤ کے، انتہائی افسوسناک جو ہے یہ آج صورتحال تب سامنے آئی جب شبلی فراز صاحب کی گاڑی کے اوپر بھی پتھراؤ کیا گیا اور وہ کو کہتے ہیں کہ ان پہ فائرنگ بھی کی گئی ہے لیکن وہ بال بال بچ گئے ہیں. پشاور، مردان، چارسدہ، ہری پور، سوابی، بنیر، نوشہرہ، کوہاٹ، خیبر، مومن، باجوڑ، بنو، لکی مروت، ٹانک، ڈیرہ اسماعیل خان، کرک اور ہنگو، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ آج فائرنگ اور تصادم کے جو واقعات ہیں وہ باقاعدہ رپورٹ ہوئے ہیں. وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی گاڑی پہ بھی پتھراؤ کیا گیا ہے. جو ابھی تک غیر حتمی نتائج سامنے آئے ہیں وہ ہم آپ کو اپنی اسکرین پر ساتھ ساتھ دکھاتے بھی جا رہے ہیں. میئر کوہاٹ کے جو آزاد امیدوار ہیں ادھر سے کچھ نتائج سامنے آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک مکمل طور پہ وہ پولنگ مکمل فگرز ہمارے سامنے نہیں آئے ہیں. لیکن کیا مجموعی طور پر صورتحال ہے، بات کریں گے اپنے نمائندے ضیاء الحق سے جو بیورو چیف ہیں پشاور کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظفر اقبال صاحب پشاور میں پی ٹی آئی کے جو دفتر کے باہر کھڑے ہیں، یہاں پہ رزلٹ کمپائل ہو رہے ہیں اور معلوم ہوگا جی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کیسا اس نے سلیکشن کے اندر ابھی تک کنٹیسٹ کیا ہے. عثمان خان صاحب نوشہرہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سو اوورآل آج کے جو الیکشن کی ایک صورتحال اس پہ بات کریں گے، لیکن جو لوگ نہیں جانتے ان کو ہم بتائیں کہ جو اس میں سب سے بڑی جو کووٹڈ سیٹ ہے، ظاہر سی بات ہے ہائی پروفائل جو سیٹ ہے وہ پشاور کی میئرشپ کی ہے. اس میں جو امیدوار ہیں وہ کون ہیں کوئکلی اگر ہم آپ کو بتائیں تو تحریک انصاف سے رضوان بنگش صاحب ہیں، پرانے 2010 سے پی ٹی آئی کا وہ حصہ ہیں. پیپلز پارٹی سے ارباب زرق خلیل، ارباب عالمگیر اور اسما ارباب عالمگیر کے یہ فرزند ہیں. جمعیت علماء اسلام سے زبیر علی صاحب ہیں جو مولانا فضل الرحمان کے صمدی غلام علی کے بیٹے ہیں، اور عوامی نیشنل پارٹی سے شیر رحمان جو ہیں وہ اس سیٹ پہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں. سو سب سے پہلے تو ہم ضیاء الحق صاحب کی طرف آئیں گے. یہ جو آج تشدد کے واقعات ہوئے ہیں، فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں، شبلی فراز صاحب کی گاڑی کے اوپر پتھراؤ ہوا ہے، پھر بعد میں وہ کہتے ہیں جی فائرنگ بھی ہوئی ہے، یہ کے پی کے الیکشن میں یہ تشدد کا جو عنصر ہے یہ بڑا غالب آج ہی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی انتخاب سے ہم نے دیکھا 2 دن پہلے امیدوار قتل ہو رہے ہیں، اللہ معاف کرے، اور اس کے علاوہ ایسی شکایتیں پہلے بھی آتی جا رہی. یہ کنٹرول کیوں نہیں کر پاتے؟ کیا یہ مشکل ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن بلدیاتی انتخاب کے اندر اس طرح کنٹرول کرنا؟ لیکن الیکشن کمیشن کا جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 2015 کے مقابلے میں یہ 2021 کے جو الیکشن ہیں یہ قدرے بہتر ماحول میں ہوئے ہیں. تشدد کے جو واقعات 2015 میں جس وقت یہ بلدیاتی الیکشن ہوتے تھے اس وقت جس قسم کے تشدد کے واقعات ہوتے تھے، کیونکہ یہ گلی محلے کی سطح کے الیکشن ہوتے ہیں، یہاں پہ کچھ دشمنیاں بھی، آپس کی دشمنیاں بھی ہوتی ہیں، پھر کافی تناؤ والی ماحول ہوتا ہے، تو اس میں یہ تشدد کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. لیکن کوئی بڑا واقعہ سوائے ایک باجوڑ کے جو وہاں پر خود کش حملہ ہوا وہ بھی جو ہے تو ایک گاڑی میں ہوا، کوئی پولنگ اسٹیشن کے اندر نہیں ہوا. اور کل جو ڈیرہ اسماعیل خان میں جو واقعہ ہوا جس کی تحقیقات کی جا رہی ہے، جس میں بھی این پی کے جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. شبلی فراز صاحب نے خود اپنا انٹرویو دیا ہے تو اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس کا جو واقعہ ہے اس الیکشن سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ واپس آ رہے تھے تو کچھ کالے جھنڈے اٹھائے ہوئے لوگوں نے پروٹیسٹ کر رہے تھے، تو اس وجہ سے یہ
واقعہ پیش آیا ہے. اور ساتھ ہی یہ بتاتا چلوں کہ آج جس طریقے سے یہ الیکشن ہوا ہے تو الیکشن میں گہما گہمی بہت دیکھنے میں آئی ہے. خواتین کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ قبائلی علاقوں میں یہ الیکشن پہلی مرتبہ لوکل سطح پہ ہو رہے ہیں اور پارٹی بیس ہو رہے ہیں, تو اس میں بڑی سطح پہ خواتین وہاں پر آئی ہیں اور اپنا ووٹ ڈالا ہے. ایون کہ جمرود کی ایک ایسا پولنگ اسٹیشن تھا جہاں پر 5 بجے تک ٹائم ختم ہو گیا تھا, لیکن وہاں پر بڑی تعداد میں خواتین موجود تھی, تو پھر وہاں پر اس کو اسپیشل اجازت دی گئی کہ وہ اپنا ووٹ پول کر سکے. اور ساتھ ہی یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو الیکشن کمیشن کے جو ذرائع ہیں انڈیپینڈنٹ آبزرور ہیں جو کہ اس کو آبزرو کر رہے تھے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ 30 سے 35% جو ہے تو یہ الیکشن جو ہے تو ٹرن آؤٹ ہوگا. البتہ جو ابھی ریزلٹ آ رہے ہیں تو ان ریزلٹ میں ہم اپسیٹ بھی دیکھ رہے ہیں. اب ثوابی میں یہ میں اپسیٹ کے اوپر میں آنا چاہتی ہوں, میں اپسیٹ کے اوپر آنا چاہتی ہوں, اور یہ اس لیے میں آپ سے بات پوچھوں گی کیونکہ اس حوالے سے ہم نے اپنے دیکھنے والوں کو بتانا بھی ہے یہ کون سی نشست ہے جس کی بات ہو رہی ہے. یہ ثوابی کی تحصیل رزڑ کی نشست ہے. اگر ہم آپ کو اپنی اسکرین پہ دکھا سکے تو یہ صوبائی تعلیم شہرام ترکئی کے جو چچا ہیں بلند اقبال ترکئی, وہ یہاں سے الیکشن میں حصہ لے رہے تھے, اور یہ وہ سیٹس ہیں جہاں پہ آلریڈی اسٹیبلش پولیٹیکل جو وزراء ہیں یا پی ٹی آئی کے جو آفس بیررز ہیں ان لوگوں کے رشتہ دار الیکشن لڑے. تو یہ اس نشست کی بات کر رہے ہیں آپ ضیاء صاحب, یہاں سے یہ ہار گئے ہیں ان کے چچا بلند اقبال ترکئی؟ جی ابھی تک جو غیر سرکاری ریزلٹ آئے ہیں ان کے مطابق تو یہ نشست وہ ہار گئے ہیں, اور یہ بہت بڑا اس کو سیٹ بیک تصور کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے, چونکہ شہرام ترکئی جو ہے تو اس سے ترکئی فیملی پہلے اپنی ایک پولیٹیکل پارٹیز تھی, پھر یہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں. اب اسی خاندان سے جو ہے تو شہرام ترکئی کے والد سینیٹر ہیں, اس کے علاوہ ایم این ایز ان کے رشتہ دار 2 بھائی شہرام ترکئی سمیت جو ہے نا 2 بھائی ایم پی ایز ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک پی ٹی آئی کے لیے تصور کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی دوسرا حلقہ ہے وہاں پر اسپیکر اسد کیسر کے جو کزن ہیں وہ بھی پھوپھیزاد بھائی ہیں, ثوابی خاص کا جہاں ان کے پھوپھیزاد بھائی الیکشن لڑ رہے ہیں. ہاں جی تو وہ بھی کافی کلوز کنٹیسٹ تصور کیا جا رہا ہے. تو جہاں تک یہ پی ٹی آئی کے لیے جو اچھی خبر یہ آ رہی ہے کہ بنو سے ان کی وہ نشست جیت رہے ہیں, وہاں پر جے یو آئی کے لیے ایک سیٹ بیک ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پر اکرم تورانی کے جو فرزند ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. ٹانک میں پی ٹی آئی کو پوزیشن حاصل ہو رہی ہے. پشاور میں جو ہے تو پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا کنٹیسٹ جا رہا ہے, اور اس وقت جو ہمارے پاس ریزلٹ آ رہے ہیں وہ تقریباً جو یہ میں آپ سے پوچھتی ہوں, میں ذرا ظفر اقبال صاحب کی طرف بھی جاتی ہوں کیونکہ یہ ابھی وہ ایکچولی وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ ریزلٹ کمپائل ہونے, خاص طور پہ پی ٹی آئی کے کیمپ کے باہر. ظفر صاحب کیا ٹرینڈ ہے پشاور کے اندر؟ جو یہ میئرشپ ہے obviously یہ ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ جو بھی جماعت کا کینڈیڈیٹ وہاں کنٹیسٹ کر رہا ہے وہ یہی ٹویٹ کرے, پیپلز پارٹی والوں نے بھی ٹویٹ کیا جی ہمارا کینڈیڈیٹ آ گیا ہے. ہر کسی نے اپنے کینڈیڈیٹ کو ہی جتانا ہے, لیکن ابھی وہاں پہ ایکچوئل صورتحال ہے کیا؟ جی بالکل, جس طریقے سے آج پولنگ کا عمل جو ہے وہ سارا دن سست روی کا شکار رہا, اسی طرح ریزلٹ جو ہے وہ بھی بہت سست روی کے شکار ہے اور آہستہ آہستہ ریزلٹ آ رہے ہیں. اور پشاور میں آج سوشل میڈیا پہ یہ لطیفہ گردش کر رہا ہے کہ اگر آپ نے جس امیدوار کو جتانا ہو تو اس کے کیمپ سے ریزلٹ لو تو وہ جیت جائے گا. تو جے یو آئی کے کیمپ سے اگر آپ ریزلٹ کے لیے رابطہ کریں گے تو جے یو آئی کا امیدوار باری اکثریت سے جیت رہا ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی کے بھی ہے, جبکہ اس وقت میں پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ میں موجود ہوں. یہاں پر آفیشیل اتھینٹک ریزلٹ آ رہے ہیں. ابھی تک صرف 19 پولنگ اسٹیشن کے وہ ریزلٹ آئے ہیں جو کہ ان لوگوں نے قابل قبول قرار دیے ہیں. اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے رضوان بنگش 2990 ووٹ لے کر آگے ہیں, جبکہ دوسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ارباب زرق ہے جن کے 2327 ہے, جبکہ جے یو آئی فے کے امیدوار زبیر علی 2121 ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پہ ہے. یہ آفیشل ریزلٹ جو آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اس کیمپ آفس میں, یہاں پر یہ کمپائل ہو رہا ہے اور اس ریزلٹ کو جو ہے یہ اتھینٹک قرار دے رہے ہیں. بہت زیادہ ریزلٹ یہاں پر آئے, لوگوں نے واٹس ایپ کے تھرو اس کیمپ آفس کو مطلب پاکستان تحریک انصاف کے ایون 1-2 ایم پی ایز نے ریزلٹ یہاں ان کے ساتھ شیئر کیے جو انہوں نے مسترد کر دیے کہ نہیں یہ ریزلٹ آفیشل نہیں ہے, ہمیں آفیشل ریزلٹ چاہیے, آفیشل ریزلٹ آئے گا تو ہم اس کو کمپائل کریں گے. تو آفیشل ریزلٹ جو ہے اس کیمپ میں کمپائل ہو رہا ہے لیکن بہت سست روی کا شکار ہے. اب سے کچھ دیر قبل جو گزشتہ روز پولنگ اسٹیشن پر جو مسئلہ ہوا تھا بیلٹ پیپرز کے حوالے سے, اس کا ریزلٹ ابھی تک نہیں آیا. ووٹوں کی گنتی جاری ہے, وہاں پر 100 کے قریب ووٹ مسترد کیے گئے ہیں جہاں پر اب بھی احتجاج جاری ہے, اور وہ 100 ووٹ ایسے مسترد کیے گئے ہیں کہ کچھ خواتین وہ
ظفر صاحب یہ جو ووٹ ہے یہ ابھی پیپلز پارٹی آج صبح سے یہ بات کہہ رہی ہے جی کہ ان کو بے ضابطگیاں نظر آ رہی ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے باقاعدہ ٹویٹ کیا ہے, تو یہ زیادہ احتجاج کس کی طرف سے کیا جائے؟ کیا پیپلز پارٹی بہت زیادہ پروٹیسٹ کر رہی ہے؟ بالکل پیپلز پارٹی پروٹیسٹ کر رہی ہے کیونکہ اندرونی شہر پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک جو ہے وہ بہت زیادہ متحرک ہوا ہے, کارکن بہت زیادہ متحرک ہوا ہے, خصوصاً جو یوم تاسیس کا جلسہ پشاور میں ہوا تھا اور اس سے بلاول بھٹو زرداری چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کیا تھا, اس کے بعد سے پیپلز پارٹی کے کارکنوں میں ایک نئی جان سی آ گئی تھی اور وہ بہت زیادہ پر امید تھے کہ وہ یہ الیکشن جیتیں گے. تو جو ووٹ مسترد ہوئے ہیں اس پر سٹیمپ کی بجائے انگوٹھے کا نشان لگایا گیا تھا, کیونکہ وہاں پر کچھ خواتین جو سٹیمپ تھی وہ اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئی تھی. تو پریزائڈنگ افسر نے ان خواتین کو یہ مشورہ دیا کہ سٹیمپ تو ہے نہیں تو آپ اپنے امیدوار کے آگے اپنے انگوٹھے کا نشان لگائیں. تو اس کے بعد اب امیدوار وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ تو پریزائڈنگ افسر کے کہنے پر یہ انگوٹھے کا نشان لگایا گیا تھا, اب کیوں ان ووٹوں کو مسترد کیا جا رہا ہے؟ لیکن الیکشن رولز کے مطابق سٹیمپ لگانا ہوگا اور وہ سٹیمپ بھی الیکشن کمیشن کا جو سٹیمپ ہے جس پہ ECP لکھا ہوتا ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو, تو وہ سٹیمپ قابل قبول ہوگا. وہ سٹیمپ کوئی اٹھا کر لے گیا. اسی طرح پشاور کے حسن گڑھی نیبرہڈ کونسل میں وہاں سے بھی آج سٹیمپ غائب تھے. تو یہ بے قاعدگیاں یا بد انتظامیہ جو ہے یہ سارا دن اور اس پہ پیپلز پارٹی کے کافی تحفظات ہیں اور وہ بار بار اس کو بات کر بھی رہے ہیں. تھوڑا نوشہرہ کا جو ہے رخ کرتے ہیں, اور یہ جو نوشہرہ کی جو نشست ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو ذرا بتائیں کہ یہ کون سی سیٹ ہے جس کے بارے میں اس وقت ہم انفارمیشن لینے لگے ہیں. یہ تحصیل نوشہرہ میں اسحاق خٹک کے جو کا بمقابلہ احد خٹک ہے. وزیر دفاع پرویز خٹک اور ان کے بھائی رکن صوبائی اسمبلی لیاقت خٹک کے یہ صاحبزدگان ہیں. تو یہاں پہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہوا کہ جب پرویز خٹک صاحب نے دونوں کو ووٹ ڈال دیا تھا کنفیوژن میں, پھر انہوں نے ووٹ کینسل کروا کے جس کو ووٹ دینا تھا وہ اپنی طور پہ وہ دیا, لیکن وہ یہاں پہ ایک فیملی کی جسے کہتے ہیں نا ایک تذبذب کا وہ شکار تھے کہ کس کو ووٹ دیں. سو ہمارے جو نمائندے ہیں وہاں پہ موجود ہیں عثمان بتائیے کہ نوشہرہ سے اس وقت کیا خبر ہے, کیونکہ کچھ حلقوں میں جیسے میں بتایا کہ اپ سیٹ بھی ہے جہاں بڑے بڑے جو PTI کے لوگ ہیں ان کے رشتہ داروں کو اتنی کامیابی نہیں حاصل ہو پا رہی. نوشہرہ میں کیا سچویشن ہے؟ جی بالکل, نوشہرہ کی اگر بات کی جائے تو اس وقت تک جو ریزلٹ آ رہے ہیں اس کے مطابق دو جو تحصیل ہے, جو تحصیل نوشہرہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو تحصیل جہانگیرہ ہے وہاں پر PTI کے جو امیدوار ہے وہ آگے ہے, جبکہ ایک تحصیل جو پبی ہے وہاں پر عوامی نیشنل پارٹی کے جو امیدوار ہے وہ آگے ہے, جبکہ PTI کے جو امیدوار ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے. جو مین تحصیل ہے جو فوکس بھی تھا سارا جو نوشہرہ کا تو وہ تھا تحصیل نوشہرہ جو تھا وہاں پر, جہاں پر وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب کے بیٹے اسحاق خٹک اور ان کے جو بھتیجے ہیں ان کے بھائی لیاقت خٹک کے بیٹے احد خٹک, ان دونوں کے درمیان جو تھا وہ مقابلہ تھا. تو ان دونوں کا جو ہے اس وقت PTI جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے اس سیٹ کو, جبکہ احد خٹک جو پیپل پارٹی کا امیدوار ہے تو وہ دوسرے نمبر پر ہے. آج دن بھر جو حالات تھے وہاں پر تو نوشہرہ کے جو پولنگ سٹیشن تھے 558 پولنگ سٹیشن تھے تینوں تحصیلوں کے, جن میں سے 352 جو پولنگ سٹیشن تھے ان کو انتہائی حساس قرار دیا گیا تھا. لیکن آج دن بھر ہم وہاں پر ہم نے کوریج کی ہے تو جو بھی پولنگ سٹیشن ہم گئے تو وہاں پر پولنگ کا جو عمل ہے وہ انتہائی پرامن طریقے سے پولنگ کا جو عمل تھا وہ وہاں پر تھا. تو کچھ پولنگ سٹیشن پر کوئی بدمزگی ہوئی تھی, لیکن جو اوورآل سچویشن تھی وہاں پر آج بڑے پرامن طریقے سے جو ہے انتخابات ہو رہے تھے. وہاں پر پولنگ کا جو عمل تھا وہ بالکل 8 بجے شروع ہو گیا تھا. کسی پولنگ سٹیشن پر جو ہے پولنگ کا عمل کے اس طرح اطلاعات ہمیں نہیں ملے کہ وہاں پر پولنگ کا عمل رک گیا تھا. اور 5 بجے کے بعد بھی تقریباً جو پرویز خٹک صاحب کا اپنا حلقہ تھا وہاں پر تقریباً 8 بجے تک پولنگ کا عمل جاری تھا, کیونکہ 5 بجے کے بعد جو لوگ اندر تھے ووٹ کاسٹ کر رہے تھے تو بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ جو ہے وہ اس وقت موجود تھے. تو 8 بجے تک وہاں پر پولنگ کا عمل جاری رہا. یعنی بڑا ٹرن آؤٹ ہے یعنی کہ انتخاب اس بلدیاتی انتخابات میں اس حلقے میں. عثمان یہ بتائیے کہ جب وہ نوشہرہ کا قومی اسمبلی کا یہاں پہ الیکشن ہوا تھا تو یہی جو خٹک برادران تھے ان کی اپنی آپس کی جو رائیولری تھی اس کی وجہ سے وہ سیٹ گوا دی تھی پاکستان تحریک انصاف نے. اس مرتبہ کیمپیننگ میں کیا آپ نے دلچسپ بات دیکھی یہاں پہ؟ یہاں پر جو تحریک انصاف کے آج جو ہم نے دیکھے ہیں تو ان کے جہاں پولنگ سٹیشن تھے ان کے سامنے ان کے جو کارکنان تھے وہ بڑے پرجوش تھے. جو بھی آتا تھا ووٹ کے لیے تو ان کے پاس جاتے تھے لوگ. تو ان کو آج ہم نے بڑے ان کو متحرک دیکھا تھا. جو
تحریک انصاف کے جو لوگ تھے، اس کے ساتھ ساتھ ہٹک جو پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے ان کے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے. ان دونوں جو ہے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بالکل انہوں نے کیپ بھی بنائے ہوئے تھے. لیکن اب جو رزلٹ آ رہے ہیں اس کے مطابق وہاں پر جب لوگوں سے بھی ہم نے پوچھا تو وہ بھی کہہ رہے تھے اس وقت کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ یہاں پر ان کو سبقت حاصل ہے. اور اب جو رزلٹ آ رہے ہیں اس میں بھی جو اسحاق خٹک ہے وہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں ان سیٹوں پر. آج پرویز خٹک صاحب خود بھی ووٹ پول کرنے کے آئے تھے اور انہوں نے اپنا ووٹ بھی وہاں پر کاسٹ کیا تھا. جی ٹھیک ہے ضیاء صاحب، اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ ابھی ساتھ ساتھ ابھی نتائج آ رہے ہیں جن علاقوں میں، جیسے نوشہرہ میں بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے کہ 8 بجے تک تو ووٹنگ ہو رہی ہے، تو obviously وقت لگ جائے گا. تو آپ کب تک ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ خاص طور پہ پشاور کی میئرشپ کا اور جو ایسی اہم نشستیں ہیں ان کے نتائج آ جائیں گے؟ روایت کیا رہی ہے ماضی میں؟ ویسے تو یہ پشاور کی جو میئرشپ کا الیکشن رزلٹ ہے یہ نہیں آئے گا. کیوں کہ یہاں پہ 5 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں پہ پولنگ کو روک دیا گیا تھا. وہاں پر فساد ہوئے تھے، جو پولنگ سٹاف ہے اور جو پولنگ مٹیریل ہے اس کو نقصان پہنچایا گیا، پولنگ باکس کو توڑے گیا. تو اس وجہ سے وہاں پر تو پولنگ اسٹیشن کو پولنگ روک دی گئی اور اس پر دوبارہ ری پولنگ ہوگی. تو باقی جو پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کے جو ریزلٹس ہیں تو وہ ابھی کمپائل کیے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً یہ 12-1 بجے تک یہ سلسلہ چل سکتا ہے. اور عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ عموماً یہی ٹائم رہتا ہے جب تک یہ رزلٹ سارے کمپائل ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال وہاں پہ ابھی بھی کچھ پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں پر پولنگ ابھی جاری ہے اور جو کاؤنٹنگ ہے وہ جاری ہے اور ان کے رزلٹ آہستہ آہستہ آنا شروع ہو چکے ہیں. یہ جو ہم الیکشن کے اندر اکثر دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جب بھی الیکشن اسٹریٹجی کے اوپر ہم بات کریں تو وہ ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں جی ہماری اندرونی مسائل کی وجہ سے ہم جو ہے سیٹ زیادہ ہارتے یا ہم ووٹ لوز کرتے ہیں، ہمیں اپوزیشن جو ہے وہ کوئی ٹف ٹائم نہیں دے سکتی. سو اگر مجموعی طور پہ اگر کے پی کے جو بلدیاتی انتخابات کی بات کریں تو اس میں جن نشستوں کے اوپر اپسیٹ ہوا ہے، کیا اس میں پی ٹی آئی کی اپنی کوئی اسٹریٹجی کا فلو ہے یا ٹھیک ہے اپوزیشن جو تھی وہاں پہ اس نے اپنی سیٹ نکالی ہے بھرپور طریقے سے ٹف ٹائم دے کے؟ جی بالکل. پی ٹی آئی تو یہاں پر پی ٹی آئی کی کوئی مضبوط تنظیم بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے کہا جا سکے کہ جو ہے تو یہ ایک مضبوط طریقے سے کوئی اپنے حکمت عملی بنا سکے. ہر ڈسٹرکٹ میں ایون پشاور میں کافی مشکلات تھیں اور ان مشکلات کے حل کے لیے چیف منسٹر اور گورنر خود جو ہے تو اپنا ایک رول ادا کر رہے تھے اور جو ناراض لوگ تھے ان کے ساتھ بات چیت کی جا رہی تھی. کچھ کو جو ہے تو ان کے نومینیشن کو وڈرا کیا گیا. سیم اسی طریقے سے دیگر جگہوں پہ بھی یہی صورتحال چل رہی تھی چونکہ پی ٹی آئی کے کارکن جو ہے تو اکثر مقامات پر ناراض نظر آئے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ اس پشاور کی سطح پر اگر دیکھا جائے تو پشاور میں جب اس ساری صورتحال کو انہوں نے جس طریقے سے وزیر اعلیٰ کا ایک رول رہا ہے، جس طریقے سے گورنر کا ایک رول رہا ہے، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں جو صوبائی وزراء ہیں ان کا ایک رول رہا ہے، تو انہوں نے کچھ حد تک وہ کوشش کی ہے کہ جو ناراضگیاں ہیں ان کو دور کیا جا سکے. اسی وجہ سے ابھی جو رضوان بنگش کے جو کاؤنٹنگ ہے، جو رزلٹ آ رہا ہے تو اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے تو اس نے اپنی جو ناراض کارکن تھے ان کو جو ہے تو اس میں پولنگ پروسیس میں انوالو کیا ہے. بہت شکریہ عثمان خان ہمارے ساتھ موجود، ضیاء الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ظفر اقبال صاحب. یہ جو الیکشن کے ساتھ ساتھ رزلٹ آ رہے ہیں اور جو اوور آل خیبر پختونخوا میں آج الیکشن کے دوران ماحول رہا، سما رہا، اس پہ ہم بات کر رہے تھے. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو پاکستان سے پولیو کا خاتمہ بس ہونے کو بہت قریب ہے ہم اس سے. بریک کے بعد اس پہ بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اس سال پاکستان میں اب تک کے جو تمام اعداد و شمار ہے اس کے مطابق صرف 1 پولیو کا کیس رپورٹ ہوا ہے، یعنی یقین کریں اتنی قریب پولیو کے خاتمے کے اس سے پہلے پاکستان میں ہم نہیں تھے. پاکستان میں رواں برس کی آخری پولیو مہم آج اختتام پذیر ہو رہی ہے اور اس مہم میں 4 کروڑ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف رکھا گیا تھا اور مہم کو کامیاب بنانے کے لیے 2,90,000 سے زائد پولیو ورکرز تعینات کیے گئے تھے. کوئکلی اگر آپ کو دنیا سے پولیو کے خاتمے کی ٹائم لائن بتا سکیں تو دنیا کو پولیو سے پاک کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات کا آغاز 1988 میں کیا گیا جب دنیا بھر میں یومیہ 1,000 بچے پولیو کے باعث معذور ہو جاتے تھے. 1988 میں دیکھیں تو 125 ممالک میں 3 لاکھ سے زیادہ کیسز تھے.
साल 2000 में हम देखें तो 105 ममालिक पोलियो फ्री करार दे दिए गए थे और सिर्फ 20 ममालिक से 3000 केसेस सामने आए थे। 2005 में अगर हम देखें तो मजीद 4 ममालिक पोलियो फ्री करार दे दिए गए थे और सिर्फ 16 ममालिक से 2000 केसेस सामने आए थे। 2013 मजीद 8 ममालिक पोलियो फ्री करार दिए गए, सिर्फ 8 ममालिक से 416 जो केसेस थे, 1000 केसेस वो सामने आए थे। 2015 दुनिया भर में पोलियो के 74 और 2018 में 33 केसेस रिपोर्ट हुए थे। भारत में अगर हम आपको बताएं तो मुसलसल 3 साल से कोई पोलियो केस सामने न आने के बायस आलमी इदारा सेहत ने 2014 में इसे 80% जो दुनिया है उसको पोलियो फ्री करार दे दिया था। इस वक्त पोलियो वायरस सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान की तारीख जरा हम देखते हैं। पाकिस्तान में पोलियो की तारीख में जो सबसे दुख की बात यह है कि हमें कभी भी पोलियो फ्री मुल्क करार नहीं दिया गया है अभी तक। अलबत्ता 2005 में केसेस की कम तादाद, यानी कि जो उस वक्त कम केसेस थे वो 28 थे, वो रिपोर्ट होने के बायस आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की थी। लेकिन 2005 के बाद पाकिस्तान में पोलियो केसेस फिर बढ़ना शुरू हो गए थे और 2014 में यह तादाद 306 केसेस के साथ बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई थी। 2014 के बाद भी पोलियो केसेस में उतार चढ़ाव जारी रहा, लेकिन 2021 में पोलियो केसेस तारीख की कम तरीन सतह पर रहे और मुल्क भर में रवां बरस पोलियो का सिर्फ एक केस रिपोर्ट हुआ है। हम इतना करीब है पोलियो को इरेडिकेट करने में। अक़वाम मुत्तहिदा के जो इदारे यूनिसेफ हैं उन्होंने इस पूरी मुहिम पर इत्मीनान का इजहार किया है और कहा है कि मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान को पोलियो से पाक ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया जाएगा। ये इंदिया उन्होंने दिया है। अब जरा आपको दिखाते हैं कि ये जो पोलियो वर्कर्स हैं ये किन हालात में जाके लोगों को, उनके बच्चों को जो है पोलियो के कतरे पिलाते हैं। ये बर्फबारी में पोलियो वर्कर्स किस तरह, कितनी मुश्किल से जा रहे हैं अपनी ड्यूटी करके, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान को पोलियो फ्री हम बनाए मिलके। फिर एक और जगह पानी पर एक छोटी सी मसनूई कश्ती है, उस पर बैठ के आप ये देखें, ये पोलियो के कतरे पिलाने के लिए भाई साहब जा रहे हैं ताकि जो आपके बच्चे हैं उनको पोलियो ना हो, वो पोलियो से बच जाएं। दूर दराज के कई इलाकों में आप ये देखें किस तरह लोग मुश्किलात में, उनके पास जो भी सवारी होती है उसमें वो जाते हैं, घर घर जाते हैं, ढूंढते हैं बच्चों को, तलाश करते हैं। सख्त मौसम हो जितना भी, ये देखिए बर्फ में ढूंढ के भाई जिस घर में बच्चा है वो छोटी उम्र का, उसको हम पोलियो के कतरे पिला दें। लेकिन इनसे ताउन करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक केस जो है वो रह गया है पाकिस्तान में और अगले साल ये केस भी नहीं होना चाहिए। ये आप लोग तमाम लोग अज़्म कर लें। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में जब पोलियो की कैंपेन शुरू हुई तो सबसे पहले पता है किसने पोलियो के कतरे पिए थे? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी बेटी को पोलियो के कतरे पिलाकर इस कैंपेन का आगाज किया था, ये दिखाने के लिए कि ये सेफ है। अगर मैं अपनी औलाद को ये पिला सकती हूँ तो पाकिस्तान का हर बच्चा ये पोलियो के कतरे पी सकता है। आज 30 साल बाद अब आसिफा जो है वो बड़ी हो गई हैं, बिल्कुल ठीक है, भली चंगी हैं, पोलियो के कतरों ने उन पर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ और अब वो बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही। मतलब इमेजिन द आयरनी कि 30 साल में वो बच्ची बड़ी हो के आज भी हम अपने मुल्क में बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। खुदा के वास्ते मुफ्त की दुआ है, ये पी लीजिए, आपके बच्चों का भला होगा। इस सूरत हाल को चेंज करना है, पाकिस्तान को हमने इंशाल्लाह पोलियो फ्री करना है। प्रोग्राम को खत्म हो गया, फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।